यूथियां दा जेड़ा टप्पन मिट्टी च लग गए ने कहंदे ने कि जी रिटर्न ऑफ इमरान खान आ रहा है। ये वही सन जो पहले वो देते थे ना तारीखों पे तारीख के आज रिहा हो जाएगा, नहीं अगस्त को, नहीं आप 25 दिसंबर को रिहा होने वाले। वो एकदम है यू टर्न के लिए तो इमरान खान साहब मशहूर हैं। कुछ गल्लां डिस्कलोज नहीं करने वाली होंगियां। KPK में जो है वो लड़ाइयाँ अरूज पे हैं। गंडापुर कहता है मैं ना मानूं हार, वो ना कहती है मैं भी ना मानूं हार। ये जो दो लोगों की जंग है उसमें KPK की अवाम, पारा चुनार, कुरम एजेंसी वो भुगत रहे हैं। जो बुशरा बीबी है ना, उन्होंने यहाँ पर हमारी जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उनको इंगेज किया हुआ है। चाहती हैं कि उनके ज़रिए कुछ ना कुछ डील हो जाए और इमरान खान को रिलीफ मिल जाए। अलीमा खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो चाहती हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उन्हें कोई ना कोई डील मिल जाए। जेड़े अंदर बैठे हुए ने ते कहंदे ने खुदा दा वास्ता माई बाप माफ़ी दे दे। उनकी औरतें जाके जो हैं वो माफ़ियाँ मांगती, रहम की अपीलें करती हैं। बाहर आके ते देखिया सानू उन्होंने छड़ दिता, हुण असीं इमरान खान नूं भी छड़ा लांगे। जब ये मुज़ाकराती टीम में अली अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, वो साहब भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे। उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पर घबराए हुए थे और अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि अब आप ये देखें, हमें थोड़ा सा फेस सेविंग दें। हमने वैसे महज़ब माशरों में देखा है कि जब डिवोर्स हो जाती, सेपरेशन हो जाती है, तो नॉर्मली मर्द और औरत जो होते हैं ना वो एक दूसरे के ज़ाती मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते। पहला तलाक याफ्ता जोड़ा है कि मोहब्बतां सच्चियां भी ने तो तलाक भी लई हुई है। बाहर बैठ के हमेशा कहती हैं कि मेरे जानू को छोड़ दो, मेरे जानू को माफ़ कर दो। तो जानू इन्ना चंगा सी तो तलाक क्यों लई सी फिर बीबी ने? वो ने जानू ने पाकिस्तान की मुहब्बत वास्ते तलाक दी थी। अस्सलाम वालेकुम 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीक्रेट ख़बरें देने वाले और जिनके मौक्कलात जो हैं वो गली गली फिरते हैं और ऐवानों में घूमते हैं और हमारे लिए ख़बरें लेके आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आप ऐवानों से घूमते घूमते यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में आते हैं, तो सबसे पहले बताइए ख़बरें क्या हैं? इमरान खान साहब के बारे में ट्रेंड किया जा रहा है कि रिटर्न ऑफ इमरान खान वापस आ रहा है। जमाइमा बीबी जो हैं उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की और हाहाकार मच गई है पूरे पाकिस्तान में। यूथ ये कहने ने बैजा हो गई है कि पुत्र और प्यो इको जेने। तो बताएं अंदर की कहानी क्या वाकई इमरान खान की रिटर्न हो रही है? इस बात पर आने से पहले आपने चूंकि जिक्र किया मोकलों का, तो मोकल जो है ना वो देसी मुर्गी के हाफ बॉयल अंडे आजकल खा रहे हैं। अच्छा, अब आप सवाल करेंगी वो देसी मुर्गी कौन सी है? तो जब से इमरान खान अडियाला जेल में गए हैं तो तब से आपको पता है वो देसी मुर्गियां खा रहे हैं। जी जी। तो बताया ये जाता है जो हमारे मोकलात है ना कि इमरान खान साहब वो जो देसी मुर्गियां थी उन्होंने फ़ी अदद 2-2 अंडे भी दे रखे थे। अच्छा, तो उनका इस्तेमाल होना था इन सर्दियों में। तो अब वो हाफ बॉयल अंडे मोकलात खा रहे हैं। तो लिहाजा मोकलात का ये कहना है कि फ़िलहाल जरा इन्हां दा ठिकाना है वो अडियाला ही है और इन्नी जल्दी बाहर आने का इम्कान नहीं कि नथिया गली भेज दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा वहाँ पर उन्हें बनी गाला में। और जहाँ आपने बात की है वो तस्वीर की जो जमाइमा गोल्डस्मिथ ने की है, तो अब ये देखें ये ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने शायद आपके साथ यहाँ पर इसी मौके पर जो पहला वीला किया था तो मैंने आपको ये कहा था कि ये 2 ख़वातीन की नहीं 3 ख़वातीन की लड़ाई है। बुशरा बीबी, अलीमा खान साहबा और जमाइमा, मैंने आप ऑन रिकॉर्ड है मौजूद है। तो अब वो बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। जो ही अलीमा खान साहबा मुतहरिक होती हैं तो आप देखें कि साथ ही बुशरा बीबी मुतहरिक हो जाती हैं और फिर उनकी तर्जमान मिशाल यूसुफजई आ जाती हैं। और जो ही बुशरा बीबी कोई मुज़ाकरात के लिए मुतहरिक होती हैं तो लंदन से जमाइमा गोल्डस्मिथ मुतहरिक हो जाती तो ये हैं। पूरा जो है तो ये इकट्ठे जानशीनी इकट्ठे नहीं है, जानशीनी की एक लड़ाई है। अच्छा, क्योंकि मरूसियत तो आनी है इस जमात में। तो ये मरूसियत की लड़ाई है। अब बेटे ने अगर बाप पे नहीं उसकी शक्ल जानी तो किससे जानी है? लेकिन आपने एक बात छेड़ दी है तो एक तारीख का सच भी सुन लें। जी जी। चले इससे उनकी मोहब्बत यहाँ हो जाएगी ना, वो जमाइमा की इमरान खान से मोहब्बत आज भी ज़िंदा है। चले हम इससे इनकार नहीं करते। पंजाबी की और उर्दू अदब की बड़ी मरूफ शायरा हुई हैं अमृता प्रीतम, शायद आपको याद होगा, जिन्होंने पार्टीशन जब हुई थी तो एक पंजाबी की बड़ी मशहूर नज़म लिखी थी, अज आखां वारिस शाह नूं किते कब्रां विचों बोल। तो उनका जो मुआशका था वो बहुत ही बड़े गीत निगार और शायर साहर लुधियानवी का आपने नाम सुना होगा, जी जी। उनके साथ था। तो अमृता प्रीतम ने अपनी जो खुद नविश्त लिखी
تو اس واقعے کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی ساحر لدھیانوی سے شادی تو نہ ہو سکی، بہرحال جو انہوں نے شادی کی، جو ان کا بیٹا ہوا وہ بالکل ساحر لدھیانوی جیسا دکھتا تھا۔ تو پھر ایک دن سوال ہوا امرتا پریتم سے کہ یہ کیا سین ہے، تو امرتا نے کہا کہ یہ میری روح کا سچ ہے۔ وہ جمائمہ دی روح دا سچ ہے نا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، لیکن ایک بات کرنی نہیں چاہیے، وہ جمائمہ کی روح کا سچ ہے، تصویر اس لیے لگائی ہے۔ اب عمران خان جس اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتے، اگر وہ تصویر لگائیں تو وہ ان کی روح کا سچ ہے۔ جی، تو اگر اتنا پراؤڈلی سلیمان یا قاسم کی پکچر لگائی جاتی تو ٹیرین کی پکچر کیوں نہیں لگاتے؟ اور آپ ٹیرین بھی تو بیٹی ہے نا۔ ہاں جی، تو شکل ان کی بھی ملتی ہے، تو پھر یہ روحوں کا سچ ہے جی۔ اور اس میں نہ آپ کو کوئی ایشو ہونا چاہیے نہ مجھے ہونا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے ہاں یار یہ تو چلیں۔ لیکن اس بنیاد پہ یوتھیاں دا جڑا ٹپن مٹی چ لگ گئے نے، کہندے نے کہ جی ریٹرن آف عمران خان آ رہا ہے، اور بلکہ جو ان کے یوٹیوبر اور عمران دار ہیں انہوں نے تو ڈیٹے دینا پھر سے شروع کر دی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے نتھیا گلی میں جو ہے لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بنی گالا بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے باہر لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آ رہا ہے ڈٹ کے۔ یہ وہی سن جڑے پہلے وہ دیتے تھے نا تاریخوں پہ تاریخ کے آج رہا ہو جائے گا، نہیں اگست کو، نہیں اب 25 دسمبر کو رہا ہونے والے، وہ 25 دسمبر والے تو خود جو ہے وہ گنڈا پور کے ڈر سے ملک سے فرار ہو گئے ہیں، گلا تیتر صاحب۔ اور اب وہ دیکھیں کہ وہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پہ ٹیگ لگا رہے ہیں یا دیگر پہ ٹیگ لگا رہے ہیں کہ جی نئی بھرتیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ ویسے جماعت اسلامی جو ابھی تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی دکھائی عمران الیاس نے ٹویٹ کر دیتا اور امیر جماعت اسلامی دا منیف فروغ دا لے دیتا، ایرا مطلب ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک بیان دے ذریعے انہوں نے تتے توے تے بٹھا دیتا ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک دم ہے یو ٹرن کے لیے تو عمران خان صاحب مشہور ہیں۔ یہ بھی کچھ دن پہلے تک جب یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا تھا تو حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اور رہن دو، کچھ گلاں ڈسکلوز نہیں کرنے والی ہوندیاں، کیونکہ میرے اور آپ کے کامن فرینڈ بھی ہیں، وہ باتیں ہم کسی اور دن ڈسکس کر لیں گے، اور آپ یہ وعدہ رہا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بھی ارد گرد کچھ پرو میکس یوتھیاز تھے، اچھا ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ انہیں ادراک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اچھا محسن نے ایک بات بتایا، ابھی آپ نے تذکرہ کیا جانشینی کی جنگ کا، موروثیت کا تذکرہ کیا، تو بشرا بی بی جڑی نے وہ پہنچ گئے نے کہ کہتے نے اپنی سیاسی جڑا زندگی انہوں نے شروع کر دی ہے، اور کے پی کے میں جو ہے وہ لڑائیاں عروج پہ ہیں۔ گنڈا پور کہتا ہے میں نہ مانوں ہار، وہ نہ کہتی ہیں میں بھی نہ مانوں ہار۔ کے پی کے کی اس لڑائی کی یہ جو دو لوگوں کی جنگ ہے اس میں کے پی کے کی عوام پارا چنار کرم ایجنسی وہ بھگت رہے ہیں، کرپشن جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے، صحت کے معاملات اور تعلیم کے معاملات ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے۔ تو کے پی کے کہیں ان کو اب گورنر راج لگنے کے چانسز دکھائی دیتے ہیں، یا ان کی لڑائی اسی طرح چلتی رہے گی اگلے 3-4 سال؟ نہیں سعدیہ، جہاں تک علی امین گنڈا پور کی بات ہے وہ تو اچھے بچے ہیں، اور بچہ جمہورہ ایک ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، وہ تو وہ ہیں۔ اچھا، اور ایسا نہیں لگتا کہ کے پی کے میں گورنر راج لگے گا۔ اگر کے پی کے میں گورنر راج لگنا ہے تو پھر بلاول کا انہوں نے کیا کرنا ہے، جس کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہو سکتا ہے اگلے وزیر اعظم، اور کہا جا رہا ہے جی کہ شہباز شریف کے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ وہ رام کہانیاں ہیں، یہ افواہیں ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان جو ٹسل شروع ہونی ہے نا، وہ تو ان کی پہلے سے چلتی آ رہی ہے، نند اور اچھا ادھر آپ یہ دو چیزیں دیکھیے گا، جو بشرا بی بی ہے نا، انہوں نے یہاں پر ہماری جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ ان کے ساتھ ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ ڈیل ہو جائے اور عمران خان کو ریلیف مل جائے۔ جبکہ علیمہ خان اور جمائمہ گود اسمتھ جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انہیں کوئی نہ کوئی ڈیل مل جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ جب بھی انٹرویو دیں گی یا کوئی بات کریں گی تو وہ انٹرنیشنل میڈیا ریلیٹڈ بات کریں گی یا وہاں پر، اور بشرا بی بی یہ ان کے اندر کی آپس کی ایک لڑائی ہے، اور ڈیل کی لڑائیاں بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسی ڈیل بھی نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک بار کہ پنجاب والے جو ہے نا وہ علیمہ خان کو پسند کرتے ہیں، بشرا بی بی کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ پنجاب والے یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما جیل میں ہیں یا باہر ہے کہ آج تک جو بھی آفت آئی ہے ان پر یا ان کی جماعت کے ساتھ یہ آج تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جو ذمہ دار ہے نا وہ بشرا بی بی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ ڈیل کی کوششیں ہو رہی ہیں، ادھر وہ دونوں انٹرنیشنلی دباؤ ڈلوانے کی دونوں عورتیں کوشش کر رہی ہیں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، یہ تو لگتا سی نوائے وقت دا پرانا ایک 3 عورتیں 3 کہانیاں چلا کرتا تھا، وہی چل رہا ہے۔
یہ لوگ ڈیل کی کوشش کر رہی ہیں انٹرنیشنلی, بشرا بھی کر رہی ہیں نیشنلی, لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ڈٹ کے اس طرح ہی سعدیہ کھڑے نہیں جس طرح یہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے. وہ دیکھیں نا, وہ جو ان کے ماننے والے تھے 9 مئی میں پہلے انہوں نے معافیاں لکھ کر دیں, بعد میں باہر آئے تو او شیر بن گئے, ڈٹ کے کھڑے ہیں, حاضر حاضر لہو ہمارا. تو مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ یار یہ تو پیپلز پارٹی تے جیالیاں دے مقابلے دے برابر بھی نہیں. جب جنرل ضیاء کا مارشل لا لگا تھا تو اچھرا کے ایک بڑا ارائی معروف خاندان ہے, میاں منیر ہوا کرتے تھے مرحوم, تو ضیاء کے دور میں کوٹ لکھپت جیل میں انہیں لے جایا گیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے, اور ہر کوڑے پر وہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے رہے, اور ایک بار بھی انہوں نے معافی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھ پر رحم کیا جائے, اور ڈٹ کر کھڑے رہے اور جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے رہے. اسی طرح ان کے بھتیجے ہیں میاں شمس صاحب, یہ رہ چکے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کے ترجمان, اور جب مشرف کا مارشل لا تھا تو ماڈل ٹاؤن پولیس کی جانب سے آصف علی زرداری کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا, تو میاں شمس صاحب کا اچانک پارا ہائی ہو گیا, انہوں نے ریئیکٹ کیا اور میاں شمس کو بھی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ ان کی نسلیں ہیں, کمیٹیڈ نسلیں ہیں, اور یہاں پر کمپیریزن کر دیا جاتا ہے. کمپیریزن بنتا نہیں ہے, یہ تو معافی لکھنے والے, اور آپ یہ دیکھیے گا ان کا لیڈر بھی یہی کرے گا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو یوتھ یہ کہہ رہے ہیں حاضر حاضر لہو ہمارا, وہ جو جیالے ہیں پی 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 کے جیالے, ان کے برابر نہیں ہے, ان کی طرح کی ان کی کمپیریزن نہیں ہے نا. نہ ان کے لیڈر نے معافی نامہ لکھا, چلیں جو بھی ہوا چیزیں ہوئیں, اور نہ مذاکرات کیے, نہ ان کے جیالوں نے مذاکرات کیے. جس طرح میاں منیر اور میاں شمس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ کارکنان اندر تھے تو معافی مانگ لی, بعد میں آگے نعرے لگانا شروع کر دیے. اب یہ انہی کے پیروکار ہیں نا, اسی عمران خان کے پیروکار ہیں. اور آپ دیکھیے گا یہ بھی معافی نامہ چیزیں جو بشرا بی بی ڈیل کر رہی ہیں نا, اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیے گا معافی نامہ پتر یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اور ساتھ کہیں گے کہ جی ہمیں تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاؤں تو حکومت پڑی تھی, تو بشرا بی بی میرے پاس آئی تو بشرا بی بی نے یہ کہہ دیا تو میں نے کہا کہ وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے محسن, جیسی کوکو ویسے بچے, تو جیسا لیڈر ویسے فالوور. جیسا لیڈر جھوٹا ہے, ان تک کوکو مونو چھوٹے ہو گئے تھوڑے ہو گئے, کوکو کہندے نے ماتا پتا نو, ماں باپ نو, پیرنٹس نو, کہ جیسی اولاد نسل ہوندی ہے بچے بھی اس سے ویسے ہی ہوندے نے. اور جیسا لیڈر ہے عمران خان, اگر وہ جھوٹا ہے, یو ٹرن کا ماسٹر ہے, اور جھوٹ بولنے میں ماشاءاللہ وہ اس کا ٹریک ریکارڈ اتنا شاندار ہے کہ کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو فالوور بھی ہو جو ہونے نے جڑے اندر بیٹھے ہوئے نے تے کہندے نے خدا دا واسطہ مائی باپ معافی دے دے. ان کی عورتیں جا کے جو ہیں وہ معافیاں مانگتی ہیں, رحم کی اپیلیں کرتی ہیں, باہر آ کہتے ہیں آہ دیکھیا سانو انہوں نے چھڑ دیتا, ہن اسی عمران خان نو بھی چھڈالیں گے. یہ جو لیڈر ہے اس نے جو جھوٹ ان کو انجیکٹ کر کے, کل رانا علی زہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک تھیوری ہے صحافت میں, بلٹ تھیوری, کہ جو نیڈل کیا جاتا ہے, تو بیسیکلی سوشل میڈیا وہ نیڈل ہے, انہوں نے کہا تھا. اب یہ جو نیڈل کر کے لوگوں کو بتایا جاتا جی اسی تے معافی نہیں منگی, وہ تو پھر اگلے سائیں بھی جو انہوں نے ان کے معافی نامے دکھا دیے کہ اے دیکھو بے شرمو تسی معافیاں مانگ کے رحم دیاں اپیلاں کر کے آئے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح کی رحم کی اپیل جو ہے عمران خان کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو ہم تک اگر رحم کی اپیل سادیہ اگر رحم کی اپیل نہیں ہے تو علیمہ خان ہو, جمائمہ خان ہوں, یا گولڈ سمتھ جو ہے, اور بشرا بی بی خاص طور پر ہوں, یہ کیا ہے علی امین گنڈا پور. میں اپنے مستند رائے سے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب یہ مذاکراتی ٹیم میں علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوئے تھے, وہ صاحب بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور وہاں پر گھبرائے ہوئے تھے, اور علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ اب آپ یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا فیس سیونگ دیں, ہم ڈس اون تو نہیں کر سکتے ان کارکنان کو, یہ جو 9 مئی والے تھے یا چھوٹے ہیں, ہم ان کو ڈس اون نہیں کر سکتے, ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, لیکن تھوڑا سا اس پر آپ دیکھیں. اب لفظ آپ ڈس اون نہ کرنے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ علی امین, تو یہ جو پرو میکس یوتھیے اور جو گمراہ کن معلومات پھیلاتے ہیں وہ یوٹیوبر, جن کا میں نے حوالہ دیا, گلا تتر صاحب نے کہا جی کہ مجھے یہ آ گیا, مجھے کسی نے دوست نے کہہ دیا کہ 7 منٹ کے اندر اندر ریڈ ہونے والی ہے, آپ نکلو. یہ وہی گلا تتر صاحب ہے. ساتھ میں نے ویلاگ بھی کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کو جسٹس امیر بھٹی نے یہ کہا تھا کہ بابا جی اپنے منڈے نے سمجھاؤ, وہ جیڈی وڈی شخصیت ہوں انہوں وڈا اور ایلیگیشن لا کے ڈالر کماندا ہے. تو یہ وہی پیروکار ہیں جو اب باتیں بنائیں گے کہ نہیں جی نہیں وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ انہوں نے کوئی معافی نامہ نہیں لکھا, ہو سکتا ہے معافی نامہ لکھا بھی گیا ہو. اچھا ایک مجھے آخر میں بات بتائیے گا کہ جو جمائمہ بی بی ہیں, ہم نے ویسے مہذب معاشروں میں دیکھا ہے کہ
یہ یورپ کا بھی ہو یا کبھی یہاں ایسٹرن معاشرہ ہو کہ جب ڈیورس ہو جاتی سپریشن ہو جاتی ہے تو نارملی مرد اور عورت جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی جیے، وہ اپنی زندگی جیے، بچے میوچل ان کا ایک بینیفٹ وہ ہوتے ہیں، معاملہ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا ان کے اوپر ڈسکشن یا ان کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں۔ پہلا طلاق یافتہ جوڑا ہے کہ محبتاں سچیاں بھی نے تو طلاق بھی لئی ہوئی ہے، باہر بیٹھ کے ہمیشہ کہتی ہیں کہ میرے جانو کو چھوڑ دو، میرے جانو کو معاف کر دو، تو جانو اتنا چنگا سی تو طلاق کیوں لئی سی پھر بی بی نے؟ وہ نے جانو نے پاکستان دی محبت واسطے طلاق دیتی سی کہ اچھا اتنے انہوں نے یہ کہانی بھی پڑھائی گئی ہے نا، وہ جو میجک بلیٹ تھیوری کی آپ نے بات کی ہے سعدیہ، وہ ساری یہی ہیں کہ ان کو یہ کہانیاں پڑھائی گئی ہیں، انہیں بتایا گیا ہے، انہیں انجیکشن لگائے گئے ہیں گمراہ کن معلومات کے، اور یہ کہا ہے جی کہ آپ کا جو ہے نا وہ پارس ہے، اور جو محبتاں سچیاں والی آپ نے بات کی ہے، ہاں ہمارے یہاں پر پاکستانی معاشرے میں کوئی اور یہ کام کرے تو یہ جی یوتھیا برگیڈ انہوں نے پیچھے پی جان ہاتھ دھو کے، شریعت اور مذہب کے فتوے جاری ہو جائیں، جاری ہو جائیں۔ اچھا جاتے جاتے بھٹو صاحب کی برتھ ڈے ہے تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی وہ جمہوریت پسند تھے، اور جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور ایسے ہی پیپلز پارٹی کے جیالے بھی ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان اور بھٹو کا کمپیریزن، دیکھیں وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے، کمپیریزن کوئی بنتا نہیں ہے۔ بھٹو صاحب ایک بہت ویژنری لیڈر تھے، اور کبھی بھی انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا تھا جب وہ وزیر اعظم بنے تھے یا معاملات آگے لے کر چلے تھے۔ آگے آپ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہی دیکھ لیں، تو یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان بڑا پاپولر لیڈر ہے، مقبول لیڈر ہے، امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پاکستان کا فیس ہے، تو یہی تو ایٹمی پروگرام کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ جو ان کے بیانات ہیں پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کے، اس کے علاوہ یہ جو سیول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جو اوورسیز ہے وہ یہاں پر ریمیٹیز نہ بھیجیں اور میرے ساتھ کھڑے رہیں، پھر خط بھی لکھے جاتے ہیں، وہی امریکہ اور صہیونی لابی یا چیزیں ان سب کے پیچھے ہیں۔ تو بھٹو صاحب کو تو خراج عقیدت اس لیے پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا، جس کی بنیاد رکھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ اور یہ جو کمپیریزن کر دیتے ہیں جی کہ عمران خان آج کے ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ پاپولر ہے، یہ کمپیریزن نہیں بنتا، اور یوتھ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ان کا لیڈر اب اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد معافی نامہ بھی تحریر کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ محسن۔ پنجابی کا محاورہ ہے ذات دی کوڑ کلی تے شتیراں نو جپے، منگنیاں معافیاں اور لینے یو ٹرن اور مقابلے کرنے ان بھٹو صاحب کے ساتھ جنہوں نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے سٹانس کے اوپر کہا تھا کہ نو یو ٹرن، اگر ہماری بات مانیں گے تو کھانیاں دیسی مرغیاں تے چلانی سیول نافرمانی۔ تو انہوں نے اپنے سٹانس کے اوپر اس اقوام متحدہ کا بھی دباؤ قبول نہیں کیا، آخری دم تک ان کو ناجائز پھانسی لگا دیا گیا، تب بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی، ان کے جیالوں کو کوڑے برسائے گئے، ان کی کھال ادھیڑ دی گئی، انہوں نے تب بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اور وہ جھکے نہیں۔ تے اس بھٹو کے ساتھ مقابلہ کرنا جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شروع کیا، وہ عمران خان جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ عمران خان جو جھوٹ اور معافی مانگنے میں سب سے شیر ہے، وہ عمران خان کے فالوورز جو اندر خانے رحم کی اپیلیں کرتے ہیں اور باہر آ کے بڑھ کے مارتے ہیں۔ تو آڈا بھٹو دے نال کی مقابلہ ہے؟ ہماری طرف سے پی 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 کے جتنے جالے ہیں ان کو بھٹو کی سالگرہ بہت مبارک ہو، اور جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ ذات دی کوڑ کلنی ہے تو شتیراں نو جپے پہ پانی ہے۔ آج سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔